अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का आगाज भी जो है बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। आजकल तो सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है कि जनाब अगर ये कहा जाए ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत अरमा निकले, लेकिन जितने भी निकले कम निकले। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस का इसलिए मैंने बोला है कि जब भी गर्मी थी तो हम लोग कहते थे यार सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही। सर्दी आई है तो जनाब सर्दी ऐसी आई बिन बुलाए, ऐसी मेहमान बन गई है कि जिसका अब जिस होते हैं ना कि कोई मेहमान आ जाता है थोड़े टाइम के बाद फिर वो चाम खत्म हो जाता है। अब तो सर्दी के साथ वो वाला हिसाब हो गया है कि अब चाम खत्म होने लग गया है कि यार कब सूरज जो है वो दिखाई दे, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो, लेकिन सूरज जो है वो बादलों की ओर से बाहर ही नहीं आ रहा। वो जनाब अपना जो है वो आराम कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ मौसम है, हर तरह के मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जहां पे उसको एंजॉय करें वहां पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो कोशिश करें कि अपने रूटीन जो है वो इस तरह से मैनेज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप सेहतमंद भी रह सकें और मौसम को भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी से एक ही तरह का वेदर रहे तो भी हम जो है ना उसमें उस तरह से उसको चेयर नहीं कर पाते हैं, हमारा मूड भी उस तरह से अच्छा नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी एक्टिविटीज को जो है अच्छे से प्लान करें, उसको जो है एग्जीक्यूट करें और हर दिन के साथ जो है वो शुक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने रूटीन में शुक्र का एलिमेंट जरूर शामिल करें, क्योंकि जब हम शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान भी होती हैं और बहुत ज्यादा नियमतों से जो है हमें अल्लाह के साथ हर रोज नवाजती भी है। और आने वाले दिनों में भी अल्लाह करे कि आपके लिए ढेरों ढेर रहमतों के और बरकतों के दरवाजे खुले। और आज फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। आज शहर फैसलाबाद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि आज भी जो है वो सर्दी उसी तरह से। अब तो सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो लफ्ज है ना वो भी मुंह से निकलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। रोज रूटीन में ऐसा होता है कि आप सर्दी की वजह से कुछ भी बात करते हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खैर मौसम सारा दिन क्लाउडी रहेगा, धुंध का राजतहाल बरकरार है। तो कोशिश करें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ड्राइव करें तो सेफली ड्राइव करें, दूर दराज के सफर से इज्तनाब करें ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। और सारा दिन जो है वो अपनी एक्टिविटीज को कोशिश करें जल्दी खत्म करें और अंधेरा होने से पहले जो है वो आप घरों को लौट के आएं, क्योंकि जितना ज्यादा रश बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा बेहंगम ट्रैफिक की सूरत हाल भी हमें दिखाई देती है। मौसम की शिद्दत भी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को स्पेशली शाम के औकात में, सुबह के औकात में जो है कोशिश करें कि अगर घर से बाहर लेकर जा रहे हैं तो अच्छे से उनको कवर करें और अपने खाने पीने में इस तरह की अशिया का इस्तेमाल करें जिससे बहुत ज्यादा आपको जो है ना एक वार्म वाइब सी आए और आप अपनी सेहत के साथ जो है वो अपने रूटीन के काम करते रहें। और बस अल्लाह ताला जो है हम सब पे रहमत करे और सूरज जो है वो उम्मीद करते हैं और दुआ वो भी है कि जल्दी निकल आए ताकि मौसम जो है वो बैलेंस हो। हर चीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जिंदगी जो है वो एक बेहतर अंदाज से जिंदगी की गाड़ी जो है वो चलती रहे। और किस तरह से अगर जिंदगी की गाड़ी की बात करते हैं तो हमारे माशरे को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा मसाइल जो सर उठा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और उनको कंट्रोल हम उसी सूरत कर सकते हैं जब बर वक्त इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत आती है वो किस तरह से उन मसाइल को टारगेट करती है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, किस तरह से पार्टीज मुतहरिक हैं सियासत में, किस तरह का मैदान में जो तेजी हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि हमने देखा है कि हालिया जो है वो पिछले हफ्ते में पीपल्स पार्टी का जलसा भी हुआ जो बड़ा कामयाब जलसा रहा। उसके बाद क्या उनकी जो साख है वो उसमें कुछ तब्दीली आई है, पंजाब में उसमें थोड़ी मजबूती दिखाई दी है, लोगों का कैसा फीडबैक है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर है मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मरियम, हमने देखा है कि जो है पीपल्स पार्टी का बड़ा तांदिया वाला में कामयाब जलसा रहा, आपने उसको कवर भी किया। तो किस तरह के थोड़ा सा आप उसी अगर दिन की थोड़ी सी वहीं से बात शुरू करें तो लोगों का किस तरह से फीडबैक था और क्या उस जलसे के बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में हालात कुछ बेहतर हुए हैं? बहुत शुक्रिया जी ने बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तांदियावाला के अंदर जलसा किया और जब से बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और जलसे में करते भी हैं, लेकिन पंजाब में फैसलाबाद की तहसील के अंदर या डिवीजन के अंदर उनका पहला जलसा था जो कि हुआ। और कारकुनान जो हैं यहाँ पर जो फैसलाबाद के थे, स्पेशली सिटी तंजीम थी, वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि कब बिलावल साहब जो आए तो हम उनके साथ फेस टू फेस, क्योंकि कारकुन जो है उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिवाय इसके कि जिस लीडर को वो पसंद करता है उससे मुलाकात कर ले या अपने मसले सुना दे। ये एक बेसिक नीड होती है कारकुन की या जियालों की जो पीपल्स पार्टी में भी नज़र आती है। तो इस दफ़ा ये जलसा जो है हुआ, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था। पूरा हफ्ता
جگہ تبدیل ہوتی رہی، کبھی تانجہ والا میں تو کبھی دھوبی گھاٹ میں. سٹی تنظیم کی کوشش تھی کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے دھوبی گھاٹ جہاں پہ تاریخی جلسے ہوتے رہے، بلاول بھٹو کی والدہ بی نظیر بھٹو نے بھی کیا، ان کے نانا نے بھی وہاں پر جو ہے وہ بڑے تاریخی جلسے جو ہیں وہ کیے. تو ان کی بھی یہی کوشش تھی فیصل آبادی تنظیم کی کہ یہاں پر جلسہ جو ہے وہ کروایا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر ایک میٹنگ جو ہے وہ بٹھائی گئی جس کے اندر تانجہ والے کے جتنے بھی امیدوار تھے یا ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے زور لگایا کہ نہیں جی ہم نے تو کرنا ہی تانجہ والا میں ہے. تو پھر خیر وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک دن پہلے ہوا اور اس کے بعد وہ جلسہ جو ہے ہوا. وہاں پر سٹی تنظیم کی جانب سے فیصل آباد سے بھی کافی ریلیاں جو ہیں کافی بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ نکلی اور لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا ان کے قائد کا. بلاول جس طرح سے آئے اور پھر وہاں پہ خواتین کی بھی تعداد ہمیں بہت نظر آئی. تانجہ والے میں بڑا ہی متوسط طبقہ ہے وہاں پر جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت جو تھی بلاول سے یا بی بی کے بیٹے سے، جس طرح سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا. وہاں پہ تو کچھ خاتون تھی وہ رونے لگیں، کافی ضعیف تھیں اور وہ 60+ بھی تھی. انہوں نے رو کے انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھنے ہی صرف بی بی کے بیٹے کو آئی ہوں کہ اتنی محبت کا جو ہے وہ اظہار ان کے آنے پر کیا گیا. اس کے بعد بلاول کے آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنی سٹی تنظیم کو اور الیکشنز کی جو کمپین ہے اس کو متحرک کیا جا سکے. اس سے اگلے ہی دن تمام ٹکٹ ہولڈرز کو جو امیدواران تھے ان کو ٹکٹس دے دی گئی ان کی مختلف حلقوں سے، صوبائی پہ بھی اور اس کے بعد این اے پہ بھی. پیپلز پارٹی پہلے اس طرح سے متحرک نظر نہیں آتی تھی. 2018 کے الیکشنز کے بعد اسپیشلی 2008 کے جو الیکشنز ہوئے تھے زرداری صاحب کے بعد اور ان کی ٹائم پورا ہوا اس کے بعد پنجاب کے اندر اسپیشلی ہمیں گراف نہیں نظر آتا تھا پیپلز پارٹی کا کہ کس طرح سے ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن اس جلسے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جو امیدواران تھے جن کو ٹکٹس مل چکی ہیں وہ خاصے متحرک ہیں. وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ بھئی ہم فیصل آباد سے سرپرائز دیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے، بلاول کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب پنجاب سے ہم سرپرائز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف یہ وہی لفظی باتیں ہیں جو دیگر آ کے کرتے ہیں، بے شک وہ نون لیگ کے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے تھے یا اب پیپلز پارٹی کے. بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ آپ کے کارکنان آپ کا ساتھ تبھی دیتے ہیں جب لیڈرشپ جو ہے وہ واقعی ہی لیڈر بنے، صرف باتوں تک ہی نہ رہ جائیں ہم. اور موقع سب کو ملنا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اگر سچی محنت کریں، لیکن کہا تو یہی جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب اس کا گڑھ ہے اور وہاں پہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے، لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں کافی نظر آتی ہے کہ ہم اس چیز کو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آگے چل کے. کوئی نہ کوئی ٹکٹ جو ہے وہ ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ سے وہ لے کے ہی جائیں گے. اور جن لوگوں کو، جن امیدواروں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو پی ایم ایل این کو، کیونکہ آبویسلی بات ہے کہ ہمیشہ سے جب سے ہم بات کرتے آ رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو ساخت ہے وہ بہت مضبوط ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو پی ایم ایل این کو ٹکر دے سکتا ہے اور وہاں سے تھوڑے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ، میں تو یہ کہوں گی کہ کسی کو ٹکر دینے کی بجائے اگر ہم اس بات کی محنت کر لیں کہ ہم نے آگے جا کے کس کو کس طرح سے کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. ایسا ہے بالکل. این اے کے اندر بھی کچھ ایسی سیٹس ہیں جہاں سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ان میں نئی دستگیر ہیں. وہ بھی این اے 102 سے جو ہیں اس وقت ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد مشتاق صاحب کو ٹکٹ ملنا تھا لیکن ان کو نہیں ملا، ان کی جگہ جو ہے وہ بشارت علی صاحب کو مل گیا، تو وہ بھی اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس رانا فاروق سعید ہیں جو پنجاب کے صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ اب ان کے پاس جو ہے ایم این اے کی سیٹ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنی سیٹ نکال لیں گے. اسی طرح سے جو ہم اگر اس کی بات کر لیں پی پی کی، تو وہاں پر بھی مختلف اس طرح کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایسے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دی گئی ہے جو متوسط طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ضروری بھی ہے. جب 1970 کے اندر الیکشنز ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تو کئی ایسے امیدوار یا ٹکٹ ہولڈرز تھے جو اب سائیکل پہ جا کے اپنی کمپین کرتے تھے، لیکن ان کو بھی ٹکٹس ملی، وہ بھی ایم پی شپ کی سیٹ پر آئے. تو اسی طرح سے اگر متوسط طبقے سے ہم اگر کسی بندے کو دیتے ہیں تو اس بات کی امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ آگے چل کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا نام جو ہے وہ بنا لیں گے، کیونکہ آپ کی عوام ہی جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لوگ وہی آپ اوپر لے کے آتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں اس وقت سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہی عوام کے پاس دروازہ کھڑکا کے ان سے ٹکٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دیں، آپ ہمیں ووٹ دیں. تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ اگر متوسط طبقے سے کوئی بندہ آگے لے کے آیا گیا ہے تو امید اس بات کی ہونی چاہیے ہے بھی کہ اگر وہ ووٹ وہاں سے لے لیتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اپنے
اس امیدوار سے اپنی مشکلات کو حل کروانے کی، کیونکہ جب تک بلدیاتی ظاہر بات ہے جب آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ہی آپ جو ہے وہ اتنے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بات کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کی جب بھی بات ہوتی ہے ہر سیاسی پارٹی مریم یوتھ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتی ہے کہ یوتھ کا جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یوتھ کے لیے دس اینڈ دیٹ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ہمیں اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسپیشلی بات کی جائے تو یوتھ کے حوالے سے ہمیں ینگ لیڈرشپ دکھائی نہیں دیتی ہے پارٹی کے اندر. سارے مطلب ٹھیک ہے تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پارٹی میں لیڈرشپس کے بھی آئی تھنک جو رینکس ہیں جو اس کی میجرمنٹس ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پارٹی بہتر انداز میں اور پرفارم کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اس بار میں بھی یہی، کیونکہ ہم اس چیز کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے وہ سامنے آئے، پتہ چلے کہ واقعی یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس دفعہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے تو یہ کوشش اچھی لگی، کیونکہ بینگ اے وومن میں نے دیکھا کہ پی پی 99 کے اندر ایک نیہا جاوید ہیں ان کی ٹکٹ ہولڈر جن کو دیا گیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ینگ خاتون جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ایک نیا چہرہ ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. اسی طرح سے اگر جمہوریہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی عثمان نواز ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دی گیا ہے اور وہ بھی ینگ ہیں، پڑھ کے باہر سے آئے ہیں. تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ جو نئے لوگ ہیں انہیں انٹرسٹ ہو سکے. لیکن اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر اگر ہم ابھی بھی چلے جائیں تو یونیورسٹی کے طلبہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سیاست میں آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے حلقے سے اس وقت کون سا ٹکٹ ہولڈر کھڑا ہوا ہے. یہ ایک بیسک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں اس بات کی انفارمیشن نہیں دی جاتی. فار ایگزامپل جیسے اگر ہم 10 سال پیچھے ہی چلے جائیں تو یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بنائے جاتے تھے جنہیں کہتے ہیں کہ ایسوسیشنز ہوتی تھیں، ایک گروہ ہوتا تھا جو دوسرے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ بات اوپر تک پہنچاتے تھے، ان کی پرابلمز کو حل کرتے تھے. کیونکہ اب تو یہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. اگر جب وہ ایسوسیشنز تھیں ان کو پتا ہوتا تھا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ سیاست کیا ہے، تو وہ چیز تب ان اسٹوڈنٹس کے اندر موجود تھی. ان کو پتا تھا کہ ہاں اس طرح کے لوگ، اس طرح کا گروہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی بات اوپر پہنچا سکیں. اور اسی طرح ان اسٹوڈنٹس کو سیاست کا پتا ہو، اگر وہ ہوتا اب بھی تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ سیاست ہے اور ہمیں ان بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ووٹ زیادہ ڈلتا. لیکن اب وہ نہیں ڈلتا کیونکہ پتہ ہی نہیں. اور جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن کی بھی بات کریں تو مریم وہ بڑا پراؤڈلی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور سیاست کی کیا صورتحال ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. سیاست کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کا گراف آنے والے دنوں میں ہمیں کیا مزید بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور کیا عوام کی جو اعتماد ہے تانلے والا کے جلسے کے بعد وہ اعتماد بحال ہو سکا ہے کہ نہیں، اور الیکشن پہ آنے والے الیکشن میں کیا فرق پڑے گا، اسی حوالے سے بات کریں گے. مریم ہم نے جب دیکھا یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یوتھ کا انٹرسٹ بہت کم ہم دیکھتے ہیں سیاست میں، تو شاید اس کی یہی بڑی وجہ ہے کہ جب تک لڑکوں کا پھر بھی کسی حد تک جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن جو خواتین ہیں ان کا تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا. بڑا پراؤڈلی ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا سیاست میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ یہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے نیکسٹ ڈیسیجن لینے کے لیے کہ ہمارے آنے والے جو دنوں میں ہماری گورنمنٹ آئے گی الیکٹ ہو کر کون سی پارٹی ہمارے لیے بہتر رہے گی. یوتھ کا اس میں کتنا زیادہ کنٹریبیوشن اور ان کا ووٹ کاسٹ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل دینا آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں یوتھ جو ہے وہ نظر آنا بہت کم ہو گئی کیونکہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ بوائز کو تو پھر بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ obviously وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر ہوتی ہیں، اگر آپ زیادہ بھی اگر وہ پڑھ بھی رہی ہیں تو گھر سے یونیورسٹی سے گھر، تو اس لیے ان کو بھی اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے میں تو کہوں گی کہ افسوس کی بات ہے کہ فیصل آباد میں صرف 2 خواتین ہیں جن کو جو ہے وہ ٹکٹ ملی ہے. اور انٹرسٹ ہو تو خواتین کے لیے زیادہ آسان ہے اس چیز کے اندر آنا. اور اگر اسپیشلی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہو پولیٹیکل، تو پھر تو آپ کو ضرور اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وہاں پر آ سکو، کیونکہ نئے لوگوں کا انتظار ہے ہم نئی جنریشن کو. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکلیں جو ہے ہمیں نظر آئیں واقعی، کیونکہ سوچ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جو آپ سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایج میں زیادہ بڑا ہے نا، اس کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ وہ نہیں سمجھ سکتے جو وہ بندہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ کا ایج فیلو یا آپ کا تھنکنگ فیلو آ جاتا ہے تو آپ
آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس آسانیوں میں تھوڑا وقت لگے, لیکن وہ ود دا ٹائم وہ چیزیں ضرور ایزی ہوں گی, اور یہ ہماری یوتھ اس بات کی سوچ رکھتی ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن جیسے بات آپ نے کی کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. جب نالج ہی نہیں ہوگی زینت تو کوئی ووٹ کیسے ڈالے گا؟ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ جتنے بندے آزاد امیدوار پہ ہیں, آزاد ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا دوسرے جو پارٹی کے ہیں, ان کو کون سے تیر جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں یا کون سے نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں. اگر ان کو نہیں پتا ہوگا تو obviously نہیں جا کے لگا سکتے. ووٹ والے دن وہاں پہ اگر پیلٹ پہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا تو وہ کیا ووٹ لگائیں گے؟ وہ یہ سوچیں گے یار کی کرنا لا کے. بالکل, کیونکہ ایریا وائز بھی اگر دیکھا جائے تو ہر کسی نے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے ووٹ کاسٹ کرنا, اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کینڈیڈیٹ کو, پھر اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, میجورٹی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف مین لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں, جو شاید اس حلقے کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ہاونا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا چل رہا ہے سیاست میں اور کس طرح سے جو ہے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب جتنے مسائل بڑھ گئے ہیں ان کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان سب چیزوں میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ ووٹ کاسٹ ضرور کیا جائے. ووٹ کاسٹ ضرور کیا جائے. دوسرا یہ کہ اب ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ووٹ ہمارا ایک انڈیویجول رائٹ ہے. اس کے اندر میں ایک چیز بھی کروں گی, اگر آپ کی پولیٹیکل فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ساری فیملی نون لیگی ہے اور آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈالیں, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی کو ہی ڈالنا ہے. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ کی پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہو اور آپ نون لیگ کو ڈالنا ہے تو پلیز ڈالیں. پی ٹی آئی کی پوری فیملی اور آپ پیپلز پارٹی کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں, کیونکہ انسان کا ایک انڈیویجول رائٹ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا صحیح غلط جو ہے وہ کیا ہے, آپ کون سی لیڈرشپ کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. فیملیز کو تو آپ سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے. آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں دو بندے بیٹھ گئے وہاں جو ہے وہ پولیٹیکل شروع ہو گئی بات, اس کے بعد وہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ پولیٹیکل ٹاکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم جب تک گیدرنگ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا. اگر ہم بات کریں پرانے زمانے کے اندر الیکشن جب ہونے والے ہوتے تھے تب بھی بچے اور بوڑھے یہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے ساتھ, ایک ڈسکشن ہوتی تھی, بات کی جاتی تھی اپنی لیڈرشپ کے بارے میں, ان کے آنے کے بارے میں, ان سے ملنے کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کے اندر جو ہے آصفہ فیصل آباد آ سکتی ہیں اپنے امیدواروں سے, اپنے کارکنان سے, اپنے ٹکٹ ہولڈر سے ملنے کے لیے, تاکہ الیکشن کو جو ہے الیکشن کمپین کو مزید بہتر کیا جا سکے, کیونکہ بہت ضروری ہے. کل بھی میں ایسے ہی ایک سٹنگ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ کی لیڈرشپ آپ کے عوام میں اس وقت آئے, ان کو سنیں, ان کو دیکھیں کہ وہ کس حالات کے اندر ہیں. کیونکہ میں تو کہوں گی کہ بہت عرصہ ہو گیا اب کوئی لیڈرشپ اس طرح کی نہیں آئی جو اپنی عوام میں جا کے بیٹھی ہو, اس کو پتا ہو کہ بھئی کیا بک رہا ہے. بک رہا ہے ان سینس کہ وہ کن مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں, کس طرح سے, کیونکہ ہر آئے دن چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے, یہ ان کی پوری لائف کا سرکل ہے جو وہ اپنی لیڈرشپ کو سنانا چاہتے ہیں, اور یہ بیسک نیڈ ہے. یہ کوئی ایسی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جو انہوں نے کر دی ہے. یہ تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں جتنی لیڈرشپ تھی, بے شک وہ بھٹو صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یا پھر پی ٹی آئی کے ہمارے چیئرمین ہوں, انہوں نے سٹارٹنگ کے اندر بہت ہی ایک بانڈ رکھا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور ویسے بھی مریم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, اگر ایز انڈیویجول پرسن میں آپ کی اپنی بھی ایگزامپل لے لوں, اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے لیکن ہم جا کے جس کی پرابلم ہے اس کے پاس بیٹھ کے اس کی پرابلم سن رہے ہیں نا, تو اس بندے کا ٹرسٹ آپ پہ زیادہ رہے گا, وہ ہمیشہ آپ کو اپنی پرائورٹیز میں رکھ کے آپ کو کنسیڈر کرے گا. تو ہر سیاسی پارٹی کو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ آئے, ان کے ساتھ بیٹھے, بات کرے. اور جیسے کہ آپ نے کمپینز کے حوالے سے بات کی, تو انٹرنلی پارٹیز کے اندر کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں, کیونکہ اب الیکشنز بہت قریب آ گئے ہیں, تو آخری پڑاؤ کی جانب ہم جا رہے ہیں, تو کس طرح کی تیاریاں کمپینز کے حوالے سے, کس طرح کی کمپینز جو ہیں وہ کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں, اور لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کمپین آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے کے ساتھ, اپنے حلقے کے ساتھ بانڈنگ بنانا بہت ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی ہر روز ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں, اجلاس کیے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جلسے کیے جا رہے ہیں, تاکہ اپنے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کیا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. باقی انسان کا اپنا انڈیویجول ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے, لیکن ضروری ہے اس وقت کہ کمپین کی جائے. اسی طرح سے نون لیگ کے بھی اس وقت جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اس طرح کی کمپین جو ہیں وہ روز آئے دن جو ہے اس طرح کی کمپینز ہو رہی ہیں اور بڑی ضروری ہیں.
ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، بلکہ میں تو کہوں گی کہ جنوری کے پہلے ہفتے تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی الیکشنز کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی، کہ جیسے ہی اب نشان جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے اس کے بعد لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے، کمپین جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں پھر یہ کہوں گی کہ کمپین جو ہے وہ تب ہی کارآمد ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، اسپیشلی اپنے حلقے کے بندوں کو اپنا منشور سمجھا سکیں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پریکٹیکلی اگر بات کریں، اگر ہم یہ سب سنتے ہیں کہ کسی کا کیا منشور ہے تو ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ہم یہ نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل ہم کبھی مسجد میں جاتے ہیں، اب میں معذرت کے ساتھ لیکن ہم خواتین تو نہیں جا سکتی، لیکن اگر ہم اس کا سروے کریں یا پھر اس بارے میں سوچیں بھی یا سنی سنائی باتیں بھی سننے کو ملتے ہیں، وہ مولوی صاحب صرف اتنا بتاتے ہیں جتنا لوگ سننا چاہتے ہیں. لیکن جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی ان کو یہ اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ گھر جا کے ایک دفعہ سرچ کر کے دیکھیں تو صحیح، قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، یا پھر موبائل ہی ہمارے پاس سب سے بڑی یہی آئٹم ایک پڑی ہوئی ہے جس کو ہم ہر طرح سے کبھی بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اس کو ایک دفعہ کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے. کیا صرف وہی لائن جو مولوی صاحب نے بتا دی ہے وہی ہے، یا پھر ہم بھی کچھ کنوینئنس کے حساب سے بات کرتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر کوئی ٹکٹ ہولڈر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا منشور ہے اور ہم یہ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے جو انٹرنیٹ فرینڈلی بندے نہیں ہیں، بے شک وہ نہ کریں، لیکن جو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایٹ لیسٹ بہت پیچھے کی نہیں لیکن 3, 4, 5 سال کی ہسٹری تو ایٹ لیسٹ ضرور چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون سے لاز بنائے ہیں ہمارے لیے، کون سا کام انہوں نے کیا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ نون لیگ میں بھی آپ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل ہمیں ڈیسیژن لینے میں زیادہ آسانی ہوگی، ہمیں سمجھ آئے گا کہ لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم بس اگر کسی اس میں جاتے بھی ہیں جلسے میں تو ہم بس سن کے واپس آ جاتے ہیں، یا مسجد میں بیٹھ کے ہم اپنا خطاب سن کے واپس آ جاتے ہیں. ہم سرچ کرنے کی توفیق نہیں کرتے. اگر ہم کریں تو ہمارے لیے ڈیسیژنز لینا چاہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، اسپیشلی ووٹ ڈالنے کے، کیونکہ اب الیکشن سر پہ آ رہے ہیں. میں تو کہوں گی کہ آپ کو اپنا انڈیویجول رائٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے، پورے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی بدلنے کے لیے ایک سٹیپ لیں گے. کہنے کو یہ حالات بالکل جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اسے سروائیو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انہی مشکل حالات میں جب آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں تو وہ دیر پا بھی ہوتے ہیں اور آنے والے فیوچر کو آپ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. مزید الیکشنز کی تیاریاں کس طرف جائیں گی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم نے دیکھا ہے کہ ونٹر ٹائم کم ملا ہے لیکن اب ان کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ ہر سال کا رزلٹ اگر اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں صرف 20 to 30% بچے ہوتے ہیں جو اچھے مارکس لینے والے ہوتے ہیں. باقی یا تو ایوریج ہوتے ہیں یا فیل یا پاس کے بالکل قریب ہی ہوتے ہیں، اوپر نیچے تھوڑا بہت. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چھٹیاں ہوں نہ ہوں، ان کا رزلٹ ایک جیسا رہنا ہے. صرف فرق پڑتا ہے ان 20 اور 30% بچوں کو جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اچھے مارکس کے لیے اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے. کیونکہ ہماری زیادہ تر بچے جو ہیں وہ پیسے ہوئے ہیں، وہ انہیں نہیں معلوم کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. وہ صرف پڑھی جا رہے ہیں گھر والوں کے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ ایڈمیشن لے لیا ہے. میٹرک اور ایف ایس سی یہ دو بالخصوص وہ کلاسز ہیں جس میں بچہ جو ہے نا وہ اس کی اپنی ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ اس کو فیوچر کا پتا ہو کہ یہ میرے 4 سال جو ہیں ساری عمر میرے لیے بنا بھی سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں. وہ اسی لیے موسٹلی بچے اب دیکھیں سائنسز کے بچے موسٹلی گھر والوں کے کہنے پہ سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو آرٹس والے ہیں ان کو ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ فارغ ہیں، ویلے ہیں، آوارہ ہیں. آرٹس کو تو ہم تعلیم سمجھتے نہیں ہیں. نہ گھر والے. اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آرٹس والا بچہ اکیڈمی پڑھنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکیڈمی والوں نے بھی بڑے بڑے اشتہار صرف سائنسز کے لگائے ہوتے ہیں اور کبھی آرٹس کے بچے پہ فوکس ہی نہیں کیا گیا. اس کی انگلش لینگویج پہ ہی فوکس کر لیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے سائنسز میں تو آپ جسٹ انگلش میں اگر چلے جائیں نا تو آپ کی لائف بن جائے گی. اسی طرح سے باقی شعبہ جات بھی کافی سوشل سائنسز میں ایسے ہیں جن میں آپ گرو کر سکتے ہیں. اب جو سائیکالوجی ہے وہ اتنا ایمرجنگ ہے اور اس کے لیے سائنسز اور ایف ایس سی ضروری نہیں ہے. ضروری بھی نہیں ہے. آپ انٹرمیڈیٹ میں خالی آرٹس کے مضامین رکھیں، ایک سائیکالوجی رکھیں. اسی طرح اکنامکس آپ ایف اے میں اکنامکس کا سبجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. سوشیولوجی ایک سبجیکٹ ہے جو انٹرمیڈیٹ میں لوگ رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ورائٹی موجود ہیں. ہمیں بچوں کو میٹرک سے ہی ایک تو گائیڈ لائن دینی چاہیے.
اچھا جو پڑھائی ڈسٹرب ہوئی ہے وہ اس میں وہ وہی جو سیگمنٹ جو 30% کا ہے جو نمبر لینے کے اور آگے کچھ ڈریم ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ڈریم ہی صرف بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کے دکھائے جاتے ہیں، تو اس لیے صرف وہ 20-30% بچے ہی فوکس کرتے ہیں پڑھائی پہ، باقی بچوں کو کوئی ڈریم ہی نہیں دکھایا جاتا. اب دیکھیں یہ بھی نہیں اللہ کے فضل سے وہ دیکھتے ہیں. نہیں دیکھیں اب بچے کو نہیں پتا، اس نے دنیا نہیں دیکھی، اس کو ایکسپوجر کا نہیں پتا، اس کو فیلڈز کا نہیں پتا. یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے والدین کی اور ٹیچر کی. جب والدین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ پیرنٹس الٹریٹ ہیں. بالکل. اب ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جو نہیں خود پڑھ سکے وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جی. تو پہلے ماضی میں ایسا نہیں تھا، سب کی یہی کوشش ہوتی کہ ارننگ ہینڈ بنائیں اور پڑھائی کو سائڈ پر کر دیں، جلد سے جلد بچے کو آپ کمانے میں لگائیں اور لڑکیوں کو شادی پہ لگا دیں. تو یہ دو کام ماضی میں زیادہ تھے کہ میل کو فوری کمائی پہ لگائیں جلدی سے جلدی اور فیمیل کی شادی کریں. اب ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اب بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اب ان کی ڈفرینٹ سوسائٹی جو ہے ایون ان پڑھ لوگ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو. تو یہ اچھا چینج ہے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لوگوں کو سمجھ بوجھ سوجھ بوجھ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایتھکس کو پروموٹ کرنے میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ جو ہے اس کے ایتھکس میں، اخلاقیات میں اور اس کے ڈیلنگ میں وہ کافی چینج ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ اور اس کے علاوہ تربیت کا، یہ ایلیمنٹ پہ بھی ٹیچر کو ساتھ ساتھ فوکس کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ٹائم نو ڈاؤٹ اب چونکہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈیمانڈ تھی گئی کہ پریکٹیکل اور جو میٹرک ایگزام ہیں وہ 1 مارچ کی بجائے اس کو آگے لے جائیں تاکہ بچوں کو کچھ اور ٹائم مل جائے. لیکن یہ بورڈ نے جو مطالبہ ہے تسلیم نہیں کیا اور بالآخر میٹرک کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے فائنل. اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا اور ایگزام 1 مارچ سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اب بہت کم عرصہ رہ گیا ہے. ویسے بھی ہمارے ہاں ویسے ہم دیکھتے ہیں جہانگیر بچے سارا سال پڑھائی نہیں کرتے ہیں، جو لاسٹ کے ہی کچھ ڈیز ہوتے ہیں یا ایک دن پہلے ایگزام سے جو رات ہوتی ہے اسی دن جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. تو اس لیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اس چیز سے اوکے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹائم 1.5 ماہ کا ہے تو ہم اس میں کر لیں گے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ 40% جو ہے اس بار بڑا چیلنج رہے گا بچوں کے لیے، کیونکہ 40% تک مارکس لے کر آنا. پہلے تو یہ تھا کہ 33 مارکس ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اکثر سٹار لگا کے بھی 1 نمبر بڑھا کے دے دیا. تو وہ ایک الگ سے جو ہے وہ بچوں کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا مشکل ہوگا. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سٹار کے ساتھ پاس ہوتے ہیں. اچھا یہ واقعی اس وقت جو 9th میں بچے ہیں اور فرسٹ ایئر میں بچے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو 33% کا کرائٹیریا ہم وہ کہتے ہیں نا کہ 60 سال 70 سال سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نے اس کو آج تک چینج ہی نہیں کیا، جو انگریز دور سے 33% سٹارٹ ہوا تھا تو اب اس کو بالآخر چینج کر لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ اب دیکھیں کیونکہ آگے 45% سے کم نمبر والوں کو ایڈمیشن تو دیتے نہیں ہیں. اب جو بچے کو اب تو 33% دے کے پاس کر دیا، آگے اس کو یونیورسٹی میں کالج میں 45% سے نیچے اپلائی کرنے کا ہی حق نہیں ہے. تو پھر اس کو پاس فیل ایک برابر ہے اس کے لیے، وہ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا اپنی ایجوکیشن کو. تو میرا خیال ہے کرائٹیریا وہی ہونا چاہیے کہ پاس پرسنٹیج کے بعد آپ یونیورسٹی یا کالج کے لیے ایلیجیبل ہوں. تو وہ 45% ہے. تو اگر گورنمنٹ کو یا تو اس کو بھی 40 پہ لے آئیں. ہمارے ہاں تضاد اتنا زیادہ ہے پالیسیز میں کہ ایک جگہ پہ آپ بچے کو پاس کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپلائی کرنے کا اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. نہیں تو یہ پالیسی میکر جو ہے یہ الگ الگ کمروں میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں کہ ایک پالیسی دوسری پالیسی سے میچ نہیں کر رہی اور کانفلکٹ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسکولنگ اور کالجز اور یونیورسٹیز 2 الگ الگ منسٹریز ہیں. ایک ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ میٹرک تک ایجوکیشن کو دیکھتا ہے اور ایک ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز کو دیکھتا ہے. المیہ یہ کہ دونوں کی الگ الگ پالیسیز ہیں. ان کا منیمم کرائٹیریا ہی 45% ہے کہ 45% بچہ میٹرک انٹر میں ہو تو پھر ہم اس کو انٹرٹین کریں گے، ایڈمیشن دیں گے. اور بہت ساری جگہوں پہ تو یہ 50 اور 60% ہے. کمپیوٹر میں یہ منیمم 50% مارکس سے بلو والا اپلائی ہی نہیں کر سکتا اور 60% ہے انجینئرنگ کے لیے کہ اس سے کم والا تو اپلائی ہی نہیں کر سکتا، وہ نہیں انجینئر بن سکتا. تو اس طرح سے مختلف کرائٹیریا سیٹ کیے گئے ہیں اور پیچھے سے وہ بچہ پاس کی ڈگری لے کے ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن آگے وہ ایلیجیبل نہیں. تو ہمارے ہاں یہ کنسنسس ہے ہی نہیں تمام اداروں میں کہ وہ متفقہ طور پر پالیسیز بنائیں اور ایک جیسا سب کے ساتھ ہو. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ میٹرک میں بچہ اردو میڈیم پڑھ کے فوری ایف ایس سی میں انگلش میڈیم پہ آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ بچوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ہمارے اردو میڈیم گو کہ انگلش
میڈیم گورنمنٹ نے نافذ کر دیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو فری بکس ملتی ہیں وہ انگلش میڈیم ملتی ہیں، لیکن ٹیچر ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اکثر خود بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بازار سے اردو میڈیم کتابیں خرید لیں، کیونکہ بورڈ یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اردو میں پیپر دے دیں. اب یہاں بھی دوہری پالیسی ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکول میں انگلش میڈیم نافذ کر چکے ہیں، کسی کو جو فری بک ملتی ہے وہ اردو میں نہیں ملتی، وہ ساری انگلش میڈیم ہے. بالکل ٹھیک. لیکن بورڈ کہتا ہے ہم اردو میں پیپر لے رہے ہیں. ہاں تو یہاں پہ پھر سے وہ تضاد آ جاتا ہے دونوں چیزوں میں. بورڈ اٹانومس باڈی ہے اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے اندر چل رہے ہیں، تو یہاں بھی ایک دوہرا معیار آ گیا کہ جو بچہ اردو میڈیم پڑھے گا وہ اردو میڈیم میں پیپر دے دے، حالانکہ گورنمنٹ کسی کو فری بکس جو ہیں وہ اردو میں نہیں دیتی، سارے بچے بازار سے خریدتے ہیں. گورنمنٹ کی فری بک انگلش میں ملتی ہے، وہ بازار میں ردی کے بھاؤ بکتی ہے، اور اردو میڈیم دوبارہ پرچیز کی جاتی ہے بچوں کی طرف سے، تو وہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کی نظر میں تو سارے انگلش میڈیم ہے، لیکن ریالٹی میں اب یہاں پہ آپشن مل جاتا ہے نا، نیکسٹ ہمیں آپشن نہیں ملتا، تو ہمارے ٹیچر کو بالکل وہاں پہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اردو میں جو ہے وہ کر سکتے ہو سب چیزیں. تو اس میں ہمارے مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز کا میجر رول ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ اس طرف لے کر آئیں کہ آپ ابھی سے جو ہے وہ انگلش میڈیم بکس پہ کنورٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے آگے چل کے بہت زیادہ آسانیاں ہو سکیں. تعلیم کے حوالے سے مزید بات کریں گے، وقت چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، ٹرینز میں جو شیڈیول ہے اس میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیسنجرز کو، اور جو ٹرینیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. کیا ٹرینز کی کیا صورتحال ہے اور پیسنجرز کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں ہمارے رپورٹر اویس. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. جی اویس، بتائیے گا کہ ریلوے اسٹیشنز پہ کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور پیسنجرز کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل، پنجاب بھر میں صبح کے اوقات میں دھند کا راج ہے، جس کی وجہ سے بیشتر ٹرینیں تاخیر کے ساتھ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچ رہی ہیں. اگر بات کی جائے تو کراچی سے براہ راست فیصل آباد لالہ موسیٰ جانے والی ملت ایکسپریس جو ہے وہ آج 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہے، اور کراچی سے براہ راست لاہور جانے والی کراکرم ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار. کراچی سے براہ راست پشاور جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ، اور لاہور سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس 2.5 گھنٹے. راولپنڈی سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ تاخیر کا شکار رہی ہے. اور اسی طرح سے صبح کے اوقات میں لاہور جانے والی جو غوری ایکسپریس ہے وہ 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوئی ہے. ٹرینوں کی تاخیر سے مسافروں کو انتظار کی اذیت کا سامنا ہے، اور بالخصوص سردی کا موسم ہے، اور اس شدید سردی میں ریلوے اسٹیشن پر مسافر گھنٹوں ٹرینوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں. بالکل اویس، جس طرح سے سردی کا موسم ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں ریلوے کی جانب سے؟ جی بالکل، سردی کے حوالے سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر کوئی خاص انتظامات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. شیڈ کی تبلیغ کے حوالے سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا ریلوے انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ 3 سال پہلے، مگر اس کے باوجود شیڈ کی تبلیغ کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں. تو موسم کے حوالے سے ریلوے ہیڈ کوارٹر فیصل آباد ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ مسافروں کو سہولت فراہم کرنے میں ہمیں سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہے. مسافر خانہ موجود ہے، مگر اس میں اتنی جو ہے وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسافر ہیں وہاں پر بیٹھ سکے. چند ایک فیملیز کے بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں، مگر مسافروں کی تعداد کی مناسبت سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ہمیں کوئی خاص انتظامات دکھائی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اویس، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، تو ریلوے کی جو ایپ ہے اس میں آن لائن کیا پہلے سے پیسنجر کو انفارم نہیں کیا جا رہا کہ شیڈیول جو ہے وہ چینج ہے یا ٹرین جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوگی، تاکہ وہ اپنی زحمت سے بچ سکیں؟ آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ جو ہے وہ اس کی صورت میں ریلوے کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے، مگر ریلوے کے سامنے کا یہ کہنا ہے کہ دھند کی وجہ سے ایک خاص سپیڈ پر ٹرین کو چلایا جاتا ہے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے، اور موسمی اثرات کی وجہ سے ٹرینوں کی جو تاخیر ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اسی حوالے سے کسی بھی ٹرین کے مقررہ وقت کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا جا سکتا. کچھ ٹرینیں وقت پر پہنچ جاتی ہیں تو کچھ ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہتی ہے، کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ صبح اور رات کے اوقات میں شدید
धुंध होती है। तो ऐसे में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जो ट्रेन का अमला है वो ट्रेन को एक खास रफ्तार पर चलाता है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और रेलवे इंतजामिया की जानिब से खास वक्त और मकर्रा वक्त जो है वो फराहम नहीं किया जाता। ट्रेन की आमद और रवानगी की मुनासिबत से ही जो है वो औकातदार महकमा रेलवे की जानिब से जारी की जाती है। बिल्कुल ठीक है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में शिद्दत बढ़ती जा रही है तो उसी तरह से ट्रेन भी जो है वो तखीर का शिकार हो रही हैं। अवैस हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अवैस आपका बहुत शुक्रिया। और जितने लोग भी जो है वो रेलवे से सफ़र करते हैं, हमेशा से रेलवे जो है बड़ा फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन उससे कंसीडर किया जाता है और रेलवे पे जो है वो पैसेंजर्स के हवाले से अगर जो है उस तरह से खातिर ख्वाह इंतजाम ना किए जाएँ, उस तरह की सहूलियत ना दी जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो अल्लाह करे कि जो है वो इंतजामात बेहतर हों और पैसेंजर्स की जो तकलीफ हैं, जो उनकी जहमत है, उसमें कमी आए। वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट और तालीमी निज़ाम की जब भी हम बात करते हैं तो बड़ी एक दौड़ लगी रहती है लैंग्वेज को लेकर। लोगों की ज़्यादा कोशिश होती है कि जब बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है तो पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की जो है ना वो उनको अबूर मुकम्मल हासिल हो इंग्लिश लैंग्वेज पर। और बच्चे भी टाइम के साथ जितना किताबों में पढ़ते हैं उतना सीखते भी हैं। तो हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारी सोसाइटी में और हमारे लिटरेचर के हवाले से भी अगर बात करें, अदब के हवाले से, तो उसमें इंग्लिश की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश क्या सिर्फ एक महज लैंग्वेज है जिसे सीखना ज़रूरी है, ना कि उसे अपने सर पे सवार कर लेना ज़रूरी है। इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और उसका हमारी लाइफ में किस तरह से ओवरऑल रोल है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में दो बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिदा राय, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, समनाबाद, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मजहर हयात हैं, फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपकी? जिंदगी कैसी गुजर रही है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले वी आर थैंकफुल टू सिटी 41 and especially to you that you people have invited us. Thank you. और जो टॉपिक आपका है it's very important for the society, for the young people, even for the coming generation. Exactly. कि एक लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है एंड स्पेसिफिकली विद द एजुकेशनल सिस्टम जहाँ लाइफ इट्स वंडरफुल। और वैसे भी ना मैम, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि सारी बात है जब हम आंख खोलते हैं पाकिस्तानी माशरे में और हमारी जो है वो बेसिक जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। उर्दू की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर ज़ुबान को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इम्पॉर्टेंस है एंड देन उसका हमारी एजुकेशन सिस्टम में कितना ज़्यादा किरदार है? जी, जिस तरह आपने बोला कि लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इंसान को बाकी जो भी मखलूक़ात है उससे जो चीज़ डिस्टिंक्ट करती है इट इज़ बेसिकली लैंग्वेज। इंसान को कहा जाता है हैवान नातिक, बोलने वाला एनिमल। तो लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट। इवन आई गिव सेम इम्पोर्टेंस टू पंजाबी, विच इज़ मदर टंग ऑफ पीपल ऑफ द पंजाब। आप देखो बाकी प्रोविंसेस में बोली जाती है, यहाँ उसको पता नहीं क्यों नहीं लिया जाता। उर्दू की बड़ी इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये एक वर्ल्ड मीडिया बन गई है जी। आप देखिए आजकल जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, मोस्टली इट इज़ इन इंग्लिश। तो आपकी प्रोग्रेस के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट करने के लिए इस लैंग्वेज की एक इम्पोर्टेंस है जो कि हमेशा से है। चाहे हम इसको कॉलोनियल एक हेरिटेज बोले, लेकिन आप चेंजिंग वर्ल्ड में इवन वो वाले कंट्रीज जो पहले इस लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट करते थे उन्होंने भी इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया है। इसके अलावा मतलब ये किया जाए कि इंग्लिश के साथ साथ बाकी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए।
بالکل ٹھیک ہے. لیکن کمپیریزن میں آ کے یہ نہ کہا جائے کہ چلیں جی اس لینگویج کو، یہ فورن لینگویج ہے، اس کو تو آپ ختم کر دیں. ہم ختم کر کے اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. سروائیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے پہلے میں تو اسپیشلی جیسے آپ نے بات کی پنجابی کے حوالے سے بھی، تو ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ طرح کی لینگویجز میں اٹکا دیتے ہیں. نہ ان کو صحیح سے پنجابی آ رہی ہوتی ہے، نہ پھر وہ اردو اور انگلش کا اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کر پاتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے لٹریچر میں انگلش کا کیا کردار ہے، اور عام سوسائٹی میں جو ہے وہ انگلش لینگویج کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں بیٹا، جس طرح میڈم نے کہا کہ ہمارا ایک کولونیل پاسٹ ہے جی، کہ یہاں پہ برٹش راج رہا، 1 سینچری سے زیادہ عرصہ وہ یہاں پر رہے. تو انہوں نے اپنے کولونیل آبجیکٹیوز کے لیے انگریزی زبان کو، انگریزی ادب کو ہمارے ہاں بھی بہت پروموٹ کیا، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے سسٹم آف ایجوکیشن کو لرن کریں، ان کی لینگویج کو لرن کریں، انگلش لٹریچر پڑھیں، اور ان کا ویلیو سسٹم جو ہے اس کو ہم لوگ اڈاپٹ کریں. بالکل. اب ظاہر ہے ہم آزاد بھی ہو گئے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں ہم انگریزی زبان جو ہے اس کے رول کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو ایز ایجوکیشنسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، چونکہ ہمارے ہاں بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ انگریزی زبان اور ادب کو یعنی پڑھتے ہیں، لینگویج کو جانتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز کے اندر انگلش کے بڑے اسٹیبلش ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ہمیں یعنی اس سے اب فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کی جو ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام جو یعنی علوم ہیں، یہ اس انگریزی زبان میں ہے. اٹ از اے لیڈنگ لینگویج. تو ہم اس کا یعنی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے. دوسرا جو اس میں آپ نے بات کی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اب دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کے رہنے والے جو ہیں وہ ایک زبان پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں. یعنی ایک ملٹی لنگول معاشرہ ہم بن چکے ہیں. ہمارے ہاں علاقائی لیول پہ جس طرح ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجابی لینگویج ہے، اور پنجابی لینگویج کا لینگویج اور ادب ایک اتنا رچ ہے. یعنی ہم تو ہماری یہ بدقسمتی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اپنا جو ہمارا انڈیجنس لٹریری اور کلچرل اور جو ایک لنگوسٹک ہیریٹیج ہے، ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. بالکل. اور میں نے کہیں یہ پڑھا کہ جس معاشرے میں لوگ اپنی روٹس کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے ہیریٹیج کو بھلا دیتے ہیں، اس معاشرے میں یعنی ایک جو سماجی انصاف ہے وہ برقرار نہیں رہتا. تو ہمیں اپنی لینگویجز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اردو لینگویج ہماری چونکہ نیشنل لینگویج ہے، ہم ایک وفاقی ملک ہیں، تو ظاہر ہے مختلف اکائیوں کو انٹیگریٹڈ رکھنے کے لیے ہماری ایک نیشنل لینگویج کا جو وجود ہے اس کا بھی ظاہر ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور انگریزی چونکہ بین الاقوامی زبان ہے، تو اس طرح ملٹی لنگول ایک معاشرہ، اب تو دنیا ظاہر ہے گلوبل سٹیزن شپ ہے، آپ موو کرتے ہیں ساری دنیا میں، تو ایک یعنی ایک انٹرنیشنل کمیونیکیشن بھی اسی زبان کے اندر ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ ہمیں اپنی لینگویجز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، اور انگلش کا جو اپنا ایک سٹیٹس ہے، جو اس کا رول ہے، وہ بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کو بھی ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے. امپورٹنس بھی دینی چاہیے، اور ایک چیز سے آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ نے ڈفرینٹ طرح کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے دیکھا ہے، آپ کا ایکسپلوژر اوبویسلی بہت زیادہ ہے. ہم میم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صرف کتابوں تک جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو محدود رکھ دیتے ہیں. ہمارے اگر اسٹوڈنٹس کو کتابوں سے ہٹ کر انگلش لینگویج کو بولنا پڑ جائے یا انگریزی کو بولنا پڑ جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا ہمارے سسٹم میں زیادہ مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ بک سے نکال کر اگر کوئی زبان ہم سیکھ رہے ہیں تو اسے عام کریں؟ کیونکہ اگر آپ کو گلوبلی، جیسے سر نے مینشن کیا کہ اگر آپ کو ورلڈ وائڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو جو ہے لینگویج آنی چاہیے. ایگزیکٹلی، آپ صحیح کہہ رہے ہو. بیسیکلی لینگویج کا جو فینومنا ہے اٹ از بائی پریکٹس. جی. ہمارے بچے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، دے آر ناٹ کانفیڈنٹ. وہیں بچہ اگر کسی اچھے اسکول میں ہوئے گا تو کین اسپیک، کیونکہ لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ میں، اسے سمجھنے میں آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ جس سسٹم میں رہتے ہو، جس سیٹ اپ میں رہتے ہو، جس جگہ پہ رہتے ہو، اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ایک تو آپ کو اپنے اداروں میں اس قسم کا
کلچر پروموٹ کرنا ہے کہ بچے کی ہیزیٹنس ختم ہو. بالکل. مطلب یہ جو ہے کہ ٹیچر بھی تھوڑا جو زیادہ اچھے بولنے والے ہیں جو آگے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. پچھلے بیک بینچرز ان نوٹسڈ بیٹھے رہتے ہیں. تمام بچوں کو اگر وہ بولنا شروع کر دیں, پریکٹس کریں, مسٹیکس ہوئیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, تو دین دے کین اسپیک. لینگویج بیسیکلی اسپوکن تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب وہ بولے بغیر دے کانٹ امپروو اٹ. بالکل. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری گرلز نے, کیونکہ میرا تو زیادہ گرلز کے ساتھ رہا ہے, تو دے ٹرائی. یونیورسٹی میں میں ٹیچ کرتی رہی ہوں, پھر کالج میں بھی دے ٹرائی, اور وہ بول بھی لیتی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ ہے بوائز کا کہ انہیں تھوڑا سا دے آر مور ہیزیٹینٹ, دے آر مور شائے, یا ان کے اسپوکن کے جو تھوڑا ان کا یہ ویک سائڈ ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں تو یہی چاہوں گی کہ اداروں میں بھی اور گھروں میں بھی اس کو پروموٹ کیا جائے کہ جب ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اسے اس طرح کا ماحول دیا جائے کہ وہ ایک لینگویج کو پریکٹس کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر ہر کسی کی کیپیسٹی ایک جیسی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر لینگویج کو سیکھ سکے. ہمارے ہاں پڑھے لکھے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا معیار ہم لوگوں نے یہ بنا دیا, جو پڑھے لکھے ہیں جن کو انگلش لینگویج آتی ہے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ لوگ اچھے مطلب اسکولز میں کالجز میں پڑھے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈبل پالیسی ہے معاشرے میں, جو یہ اسٹینڈرڈ ہے ایک نظریہ دیکھنے کا, یہ کتنا غلط اور کتنا صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل, میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. جس طرح میڈم بات کر رہی تھی, لینگویج بیسیکلی اٹ از اے سوشل بات. یعنی ہم جب اپنے بچے ہمارے اپنے گھروں میں پنجابی یا اردو زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ شروع میں بچہ جو ہے وہ غلط انداز میں اس لینگویج کو بولتا ہے, تو ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے, ہم اس کو آگے سے انکریج کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. تو اور ایک سٹیج پھر آتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس لینگویج کا صحیح استعمال شروع کر دیتا ہے. یہی رول جو ہے وہ ہمیں انگریزی پہ بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے ہمارے لرنرز کا, جو انگریزی زبان کالجز یونیورسٹیز میں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کلاس میں انگریزی میں بات کروں گا میری گرامر ٹھیک نہیں ہوگی, یا اس میں کوئی اور ووکیبلری کا میں غلط استعمال کروں گا تو یہ باقی لوگ جو ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے. ہمیں اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے, کیونکہ لینگویج تو پریکٹس سے آنی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایکوریسی جب آئے گی میں گرامر کا ماہر ہو جاؤں گا, میرے پاس سائزیبل ووکیبلری آ جائے گی تو میں تب پبلک لیول پہ انگریزی بولوں گا, تو وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمیں لینگویج بولنی ہے, ہم پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یو اسٹارٹ اسپیکنگ, اور ایک سٹیج آئے گی کہ آپ اپنے اساتذہ کو سنیں گے یا جو لوگ لینگویج میں مہارت رکھتے ہیں ان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, تو آٹومیٹیکلی اس میں کریکشن کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اب ہمارے ہاں جو اور ایک پرابلم ہے کہ ہم کیسے پریکٹس کریں. اب جب آپ گھر میں آ جاتے ہیں تو میجورٹی جو پیرنٹس ہیں وہ انگریزی میں فارملی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. بالکل. یا ان کو موٹیویشن نہیں ہوگی بھائی کیوں وہ آپ کے ساتھ انگریزی بولیں. میں پی ایچ ڈی ہوں انگریزی ادب میں, لینگویج اور لٹریچر میں میری پی ایچ ڈی ہے. میڈم ان کا بھی سبجیکٹ انگریزی ہے, لیکن ہم گھر میں آ کے اپنے بچوں کے ساتھ انگلش لینگویج تو بات نہیں کرتے. میں تو پنجابی میں بات کرتا ہوں یا اردو میں بات کر لیتا ہوں. اسی طرح آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ بھی دکاندار کو اس کو آپ سے کیا انٹرسٹ ہے جی کہ وہ انگلش میں بات کرے گا. تو ایک تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ کالج اسکول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ وہ کوشش کریں, خاص طور پہ جو لینگویجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ وہ آپس میں اس لینگویج کے اندر انگریزی لینگویج کے اندر انٹریکٹ کریں. 8-7 گھنٹے وہ تعلیمی ادارے میں گزارتے ہیں تو میکسیمم ٹائم جو ان کو ملے دے شوڈ ٹرائی ٹو اسپیک ان انگلش, آپس میں بات کریں بجائے پنجابی یا اردو کے. اسی طرح جب آپ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول سے باہر ہیں تو دین یو شوڈ لک فار دوز فورم, مطلب ایسی جو آپ کو اسپیسز ملتے ہیں. بس اب میڈیا اتنا ایڈوانسڈ ہے, آپ کو بے تحاشا ایسے چینلز ہیں جو انگلش نیوز ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیبیٹس ہوتے ہیں, تو آپ ان چینلز کو آپ کنسلٹ کریں, اپنا ٹائم نکالیں, ٹائم مینیج کریں, وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یعنی میکسیمم انٹریکشن جو ہے جو بھی وہ ذرائع ہیں انہیں ہم یوٹیلائز کریں گے تو ہم انگلش لینگویج میں وہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں یعنی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں انگریزی بولوں گا تو میں غلط بولوں گا, تو یہ پتنے لوگ ایسا کچھ نہیں ہے.
ایسا ہی ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, ہر کسی کے لرننگ پروسیس بھی الگ ہوتا ہے. اگر میں جو ایک چیز ہے اسے مجھے 6 منتھ لگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کو اس کو 3 ماہ لگے, 2 ماہ لگے, تو اسے اپنی ایفرٹ کو نہیں کرنا چاہیے. بہت بار میم ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر اپنی انگلش امپروو کرنی ہے تو انگلش نیوز پیپرز پڑھیں, اور جو ہے ڈفرینٹ طرح کے میگزینس کو, یا جس طرح سر نے بات کی ہے کہ آپ ڈفرینٹ طرح کے پروگرامز دیکھنا شروع کر دیں, تاکہ پہلے آپ کی جو ہے وہ لسننگ پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, اینڈ دین آپ کو ایزی رہے گا. گرامر کی بھی سر نے بات کی, تو سر میم میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے دماغ اور زبان میں مسلسل ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے نا کہ از, ایم, آر, جو ہماری گرامیٹیکلی ٹرمز ہیں, اس کو ہم نے اپنے سینٹینسز میں لے کر جانا ہے, تو شاید ہم اتنا فلوئنٹلی انگلش کو نہیں بول پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب کامنلی ڈسکشنز کے بیچ ہم انگلش بولتے ہیں تو اس میں گرامر کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیے بیٹا, 2 طریقے ہیں لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے. ون از فارمل جس میں گرامر انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دی ادر ون از فنکشنل جو پریکٹس سے ہے. تو آپ جب انگلش بولتے ہو تو اس میں تو کوئی گرامر کا تعلق ہی نہیں نا, وہ تو آٹومیٹکلی وین یو ول بی فلوئنٹ تو آپ کی وہ ایکوریسی ہو جائے گی. تو اگر آپ گرامر کے گیم میں الجھے رہے تو پھر تو آپ نہیں بول سکیں گے. ہمارے ہاں مطلب کچھ لوگ جو اردو بھی سیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں ان کا ہوگا ہے اس طرح کے, دے یوز ٹو گیٹ دیٹ سارٹ آف پرابلمس. تو اس لیے ہمیشہ لینگویج جو ہے اٹ از فنکشنل, اس میں گرامر کے بارے میں ون شوڈ ناٹ بادر. ٹھیک ہے. باقی یہ جو جس طرح انہوں نے کہا, ڈان از اے ویری گڈ نیوز پیپر, اور مختلف طرح کے نیوز پیپرز ہیں جنہیں پڑھنے سے آپ کی لکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے, آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے, اور آپ بول بھی اچھے طریقے سے سکتے ہیں. کچھ چینلز ہیں دے آر ڈوئنگ ویری گڈ, بلکہ ایون بچوں کے لیے انہیں ہم تھوڑا سا اسکرین ٹائم کے بغیر تو بچہ رہتا ہی نہیں چھوٹا, تو بجائے اس کے کہ وہ آج کل وہ ہندی کارٹون دیکھیں اور من کی بات کریں اینڈ دیٹ سارٹ آف اسٹف, تو انہیں ایک اچھا انگلش چینل پہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے اسکرین ٹائم دینا ہے وہ دیں. اس سے بچے کی انگلش بہت امپروو ہوتی ہے, بچے کی بھی انگلش امپروو ہوگی, اور جتنے پیرنٹس ہیں وہ بھی, اگر ہم لرننگ کی تو کوئی ایج نہیں ہے سر, اگر ہم سیکھنا شروع کریں اینڈ دین پھر اسی پریکٹس کو ہم گھر میں عام اور فارمل کر لیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا. اینڈ سر کیا یہ واقعی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ اگر کسی کو انگلش نہیں آتی, ہمارے یہاں بڑا سمجھا جاتا ہو تم نے اتنا پڑھ لیا لیکن جو ہے تمہیں انگلش نہیں آتی ہے, تو یہ کتنی غلط اور کتنی صحیح بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ میں یورپ میں گیا, 3-4 ممالک میں نے مطلب فرانس میں گیا, بیلجیم, اسپین, اسی طرح ہالینڈ, تو ایسا وہاں پہ مجھے مشکل پیش آتی تھی. میں آئی واز لوکنگ فار انگلش اسپیکنگ, میں ٹریس کر کے میں نے ان سے کوئی گائیڈنس لینی, کوئی ان سے راستہ پوچھنا, تو سارے فرینچ, اسپینش, بیلجیم, وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی زبان بولتے تھے. آپ بالکل دوسری لینگویج کا اسپیکر وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا, انلیس کہ وہ بھی آپ کی طرح کوئی ٹریولر ہے. اور اب اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی لینگویج کو آپ اتنا ماڈرنائزڈ کریں, یعنی جو جدید تقاضوں کے مطابق اس کو اتنا آپ مضبوط بنا لیں. رشین لینگویج ہے, چائنیز لینگویج, تو ہمیں پہلے اپنی نیشنل لینگویج, اپنی لوکل لینگویجز کو بہت پروموٹ, بڑا اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں اپنی لینگویجز پہ اچھی گرپ ہونی چاہیے, اینڈ دین اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ دوسری لینگویجز کو سیکھیں, چاہے وہ انگلش ہے یا کوئی بھی اور لینگویج ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گی. اور ٹائم ٹیکنگ چیزیں جو ہے ہمیشہ سے لانگ چلتی ہیں, تو کوشش کریں کہ ٹائم لیں لیکن اچھے سے سیکھیں اور اسے بالکل بھی سر پہ سوار نہیں کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ایجوکیشن سسٹم کا بہتر ہونا جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی زیادہ معاشرے کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری خواتین بھی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھی مائیں ہی جو ہے وہ اچھے معاشرے کو آگے بڑھا سکتی ہیں, فروغ دے سکتی ہیں. تو ہماری خواتین کی جو تعلیم ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کتنی زیادہ فیمیل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور لینگویجز کی اگر بات کی جائے تو انگلش کیا محض ایک لینگویج کی حد تک اسے سیکھنے کے تک رکھنا چاہیے یا اسے ہوا بنا لینا چاہیے, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. میم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اب تو بہت ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر اسپیشلی ہم ویمن ایجوکیشن کی بات کریں تو کتنی اس کی امپورٹنس ہے؟ بیٹے میرے خیال میں یہ انتہائی اٹس گیم چینجنگ ایلیمنٹ اور انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں تو اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق ہے
راوی کے علاقے سے. اچھا. اور وہ اسے کہا جاتا ہے ہارٹ آف ڈارکنیس ابھی بھی. اب جا کے وہاں تھوڑا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے. میرے فادر اور مدر نے جب مجھے اسکول میں بھیجا تو پوری فیملی اس کی مخالف تھی کہ کیا بیٹیوں کو پڑھانا ہے، حالانکہ لڑکوں کو وہاں پڑھایا جاتا ہے اور بڑے اچھے. پھر میری چھوٹی سسٹر کو بھی انہوں نے بھیجا تو دے ہیو ٹو فائٹ ود دا فیملی اینڈ آؤٹ سائڈ دا فیملی. اور اب الحمدللہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میری سسٹر ڈاکٹر ہے اینڈ اب وہاں سارے لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے. تو فیمیل ایجوکیشن پہ ایون شہر میں بھی لوگ کم سپینڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل ایجوکیشن. اگر کسی کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور اس کے ریسورسز کم ہیں تو بیٹے کو بھیجے گا، بیٹی کو یا تو کمپیریٹیولی کمتر اسکول میں بھیجے گا یا پھر کہے گا کوئی گل نہیں ہے کی کرنا. اور یہ والا ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے. اب حالانکہ خواتین جو ہیں، لڑکیاں جو ہماری بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں میڈیکل کالجز میں، ایون سی ایس ایس میں، لیکن وہ آبادی کا ایک خاص حصہ ہے. جو مین چنک ہے آبادی کا وہ ابھی بھی الٹریٹ ہے. ہماری خواتین مردوں سے زیادہ ہیں، 53% ہے. اور آپ کا لٹریسی ریٹ مردوں کی نسبت خواتین میں بہت کم ہے. اور جو پڑھی لکھی بھی ہیں ان میں ٹریننگ کا ایلیمنٹ بہت کم ہے. ہمیں ایک ویلیو سسٹم بھی خواتین میں انکلکیٹ کرنا ہے اپنی بچیوں میں. ٹالرنٹ بیہیویئر ہو، ڈیسنٹ بیہیویئر ہو، ماڈسٹ بیہیویئر ہو، تاکہ آنے والی نسل کو، آنے والے بچوں کو وہ ایک پراپر انداز میں، اچھے انداز میں ایجوکیٹ کر سکیں. اور سوسائٹی میں یہ جو آج کل طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے بیسیکلی، تو دیکھیں نا یہ سوسائٹی کی ناکامی ہے، یہ مدرز کی ناکامی ہے، یہ فیملی سسٹم کی ناکامی ہے کہ اس قسم میں آپ کے 60% آپ کے یوتھ ہیں اور ان کے پاس وہ بیرار ہو، ان کے پاس کوئی منزل نہیں، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، انہیں نہیں پتا کیا ہے، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. بالکل. اور سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں سب سے برا ہو رہا ہے. مطلب دیر آر مینی نیگیٹو تھنگس جو ایون ویسٹ میں بھی نہیں ہو رہی، وہ پاکستانی بچے یا پاکستانی لوگ اس کو کر رہے ہیں. بالکل ایسے، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایک اچھی چیز آتی ہے کہ اسی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے لوگوں نے بہت اچیومنٹس بھی کی ہیں. سر ایجوکیشن میں جیسے میم نے کہا کہ فیمیل ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے تو آپ اسے انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں. لائف میں ایک فیمیل کا، ایک خاتون کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ ہمارے گھروں میں جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کمانے کے لیے ہیں تو یہ گھر پہ بیٹھیں. مجھے لگتا ہے آپ کو آپ کی بیٹی کو اتنا زیادہ ایکسپلور چیزیں کروانی چاہیے وایا ایجوکیشن اینڈ دین سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اب تو ایک معاشی دوڑ بھی ہے اور ساری دنیا میں اب آپ اس طرح پاسبل نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وائف اور ہسبینڈ دونوں ایجوکیٹڈ ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، ان کے پاس سکلز ہیں، تو وہ ایک گھر کو بہت بہترین انداز میں چلا سکتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جی. اور دوسرا ایک ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے، آپ ایک خاتون کو پڑھاتے ہیں تو آگے آپ کی پوری نسل جو ہے وہ اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک شی ول بی اے گڈ مدر. وہ اپنے بچوں کو پھر وہ ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے گی. تو اس سے تو اب اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جو ایک رول ہے پڑھی لکھی خاتون کا. پھر ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایجوکیٹڈ خواتین معاشرے میں زیادہ ہوں گی تو شاید یہ پھر ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اب جو خاتون پڑھی لکھی ہے وہ جاب کرتی ہیں، میڈم بیٹھی ہیں، میری مسز ہیں، ظاہر ہے ہم وائف ہسبینڈ ہیں، تو انہوں نے بھی ساری زندگی گھر کی معیشت میں، اکانومی میں بھی ان کا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے اگر آدمی جو ہے وہ ویزیبلی ایک سین آدمی ہے، ایک سمجھدار آدمی ہے، ایک ویلیو سسٹم رکھتا ہے، تو اس خاتون کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی کہ وہ گھر کے معاملات کو بھی اچھی طرح لک آفٹر کرتی ہے اور وہ گھر کی جو فائنینسز کے اندر بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. یہ میں ضرور کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور پھر وہ اچھے پروفیشن میں بھی ہیں، انہیں ایک بیلنس ضرور رکھنا چاہیے اپنی ڈومیسٹک
رول میں اور اپنے پروفیشنل لائف میں. یعنی یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اب پڑھی لکھی ہوں, میں جاب کرتی ہوں تو میں نے گھر میں کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایک نفاست اور صلاحیتیں دی ہیں. گھر کو خوبصورت بنانا, اس کو جنت بنانا, اس کو ایک خوشگوار ایک فیملی کا ماحول بنانا, اس میں خاتون کا بڑا رول ہے. تو خاتون کی تکمیل کے لیے وہ ظاہر ہے وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ وائف ہے اور وہ مدر ہے. تو یہ سارے رول اس کو بہت ڈٹ کے نبھانے چاہیے. پھر وہ جاب کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی معاشرہ اس کی اور اس کا خاندان اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہے. بالکل. اور ہمارے جس طرح ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو ہمیں تو خواتین کو بہت آگے آنا چاہیے. اور اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. مطلب یہ یونیورسٹی یہاں پہ بنی تو اب وہاں پہ اسٹوڈنٹس, فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ میل کی نسبت کہیں زیادہ ہے. پھر ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی. ان کو آپ مثلا بیک میل نہیں کر سکتے, ان کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو انہیں ظاہر ہے انہیں بھی اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, میرا ظاہر ہے میرا جاب ہے, میری رسپیکٹ ہے, میری فیملی کا آنر ہے. تو پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور تعلیم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, پھر اس میں اس چیز کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور میم اس چیز سے بہت حد تک ایگری بھی کریں گی کہ جب ایک خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اس کی پرسنالٹی میں بھی ایک بڑے پازیٹیو چینجز آتے ہیں اور وہ بہت اچھی ڈیسیجن میکر بھی بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی بیٹے, بلکہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون اور جب وہ جاب بھی کرتی ہو بیسیکلی تو وہ خود ڈبل کام کر رہی ہے نا, ڈوئنگ ڈومیسٹک ڈیوٹیز اینڈ دین گوئنگ آؤٹ. اور پار آف ڈیسیجن خاتون میں زیادہ ہے, پیشنس زیادہ ہے, ٹالرنٹ زیادہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گی مطلب اس میں کمپیریزن نہیں ہے, یہ تو خدا کی طرف سے دی گئی ودیت کی گئی خوبیاں ہیں نا. مردوں میں وگر ہے, پار ہے, ٹھیک ہے. خاتون جو ہے وہ پریشرز کو بڑے اچھے انداز میں کر سکتی ہے, اس کو برداشت کر سکتی ہے. اور ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ بڑا سپورٹ سسٹم پرووائڈ کر سکتی ہے اپنی فیملی کو. بچوں کی ٹریننگ میں اس کا بڑا پرائم اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن میں بڑا پرائم رول ہوتا ہے, ان کے کریئر کو مطلب چیک آؤٹ کرنے میں مدر جو ہے شی یوز ٹو ڈو لاٹ. تو ایجوکیٹڈ خاتون پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, ایجوکیٹڈ اور ٹرینڈ. اس میں ناٹ نیسیسریلی کہ بہت ہائر ایجوکیشن پہ جائیں لیکن انہیں بیسکس کا پتہ ہو. آپ دیکھیے بنگلہ دیش اکنامکلی اب اس کی سکسیس سٹوری مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ وہاں تمام خواتین کام کر رہی, دے آل ہیو گاٹ بیسک ایجوکیشن, دے آر ورکنگ. ایک تو یہ کہ اس طرح ان کی آبادی کنٹرول ہو گئی, اور سیکنڈلی دے آل یوز ٹو ورک, دے آل یوز ٹو گو آؤٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اسکولس میں جاتے ہیں. جب مدر گھر پہ نہیں تو بچے نے کیوں رہنا ہے؟ تو مطلب ہمارا ہی ایک پارٹ ہے, ہم سے الگ ہوا ہے. تو وہ اف دے آر ڈوئنگ ویل تو ہمیں کچھ چیزیں ادھر ادھر سے سیکھنی چاہیے. بالکل. اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو نہ صرف سیکھنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارے سوشل بیہیویئرس کو چینج کرنے کی بھی اس میں ضرورت ہے. اور تمام تعلیمی نظام میں ہمارے اساتذہ کا کتنا کردار ہونا چاہیے, وہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ہمارے معاشرے کو ترقی کی جانب لے کر جانا ہے تو تعلیم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تعلیمی اداروں میں جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہیں ہمارے روحانی والدین بھی کہا جاتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں. نہ صرف ہمیں جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تربیت کا, تعلیم اور تربیت دو الگ الگ ہم جب بات کرتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور اساتذہ کا ان تمام سیناریوں میں کتنا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کی اپ برنگنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ان کو مزید ان کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. میم ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسے لڑکیاں ہیں اپنی مدر سے بہت کلوز ہوتی ہیں, سیم اسی طرح جب ہم خود کا بھی میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم اسکول یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہم بڑا جب انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی فیمیل ٹیچرس کے ساتھ تو ایک الگ سا کنیکشن فیل ہوتا ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے اساتذہ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ دیکھیے بیٹے, ٹیچر کین میک اور مار, یہ کوٹ ہے
not gold, but men can make a nation great. اور وہ مین کون ہیں؟ they are teachers. ٹیچر کے پاس جب بچہ آتا ہے تو بالکل را مائنڈ ہوتا ہے. ٹیچر کین شیپ him or her according to the needs and demands of society. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کو پھر خود کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا، جب آپ نے کسی چیز کو تخلیق کرنا ہے، کسی چیز کو بنانا ہے، تو اس کے لیے خود بھی تو آپ میں کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے کیونکہ ایز پرنسپل بھی کام کیا، سو آئی گاٹ کلوز ریلیشن ود دا اسٹاف، اور خود ایز اے ٹیچر بھی یونیورسٹی میں کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بٹ ڈفرنس فرام دا پاسٹ ٹیچرز اینڈ دا نیو جنریشن آف دا ٹیچر. یہ زیادہ امبیشیس ہیں، ساروں کی بات نہیں کر رہی، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. زیادہ امبیشیس ہیں اباؤٹ دیئر سیلف، کہ یہ آرٹیکل لکھ کے ہم اوپر چڑھ جائیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو کیا چاہیے. ایک ٹیچر کو ویل ریڈ ہونا چاہیے سب سے پہلے، اپنے سبجیکٹ کے علاوہ بہت کچھ پتا ہونا چاہیے. ورنہ وہ بچہ نیٹ پہ ہی اگر اسے وہ مل جائے گا، وہ ٹیچر کی بات کیوں سنے گا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ عزت نہیں کرتے، ہمیں تو پیروں کی طرح مانتے ہیں. ہمارے گھر تو ابھی بھی اتنے بچے اور بچیاں مطلب دے لو اس اینڈ وی لو دیم. سیکنڈلی ٹیچر کو اتھینٹک ہونا چاہیے. جی، مطلب اس کی بات جو ہے اسٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ میرے ٹیچر نے کہی ہے، میم نے یا سر نے کہی ہے، اور اس میں دیر بی نو ٹو اوپینین. تھرڈلی ٹیچر کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. ٹیچر بھی انسان ہے نا، کچھ چیزوں کا، کچھ باتوں کا آپ کو نہیں پتا ہوتا. جسٹ ایڈمٹ اٹ. بالکل ٹھیک. یہ پرانا ایٹیچیوڈ ہے کہ سناب کرو کہ تم نے پوچھا کیوں، اس کو گھورنا شروع کر دو. اٹس not good attitude on the part of a teacher. Teacher should not be despotic or dictator. ٹیچر کو ایک بڑا کارڈیل، ایک بڑا فرینڈلی، ایک بڑا ڈسٹنٹ ریلیشن ہونا چاہیے بچے کے ساتھ، کہ بچے کو آپ مینٹلی امپریس کرو، مروب کرو، وہ بننا کی کوشش کرے جو آپ اسے بنانا چاہتے ہو. بالکل. اور فورتھ پوائنٹ جو میں کہوں گی اسپیسیفکلی فار دا فیمیل اسٹوڈینٹس، کہ انہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اکنامکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، لائف کے جو ڈیسیجن ہے اور ٹالرنٹ ہونا چاہیے. لائف کے بارے میں دے مسٹ ہیو اے سیج اوپینین. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ اپنا یہ رول پلے کریں لائک مدرس. بالکل ٹھیک. بالکل. وہ ان کو بتائیں کہ لائف جو ہے اٹس ناٹ آلویز روزی کلرڈ. لائف میں ہر طرح کے ڈارک کلاؤڈس بھی ہیں، سلور لائننگس بھی ہیں. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. بالکل. اور ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنے ٹیچرز کو دیکھ کے. ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کا تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. اور جتنا میں اپنے اگر اسٹوڈنٹ کیریئر کے حوالے سے بات کروں تو ہم اسکول سے ہی بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو آپ کی وہ بات بالکل میں اس سے بہت ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کی پرسنالٹی پھر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بچے ان کو دیکھ کے سیکھیں. ایگزیکٹلی. ان کی مطلب اب فیشن میں بھی ان ٹرینڈز کو میں ٹیچرز کو کہتی ہوں آپ کریں، فیشن رج کے کریں، لیکن ان ٹرینڈز کو فالو کریں جو اگر بچے آپ کو فالو کریں تو بچے برے نہ لگیں. مطلب یہ تو نہیں کہ اب ٹیچر نے وہ کیا ہوا ہے، بچے کو آپ کہو کہ نہیں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. تو آپ کو اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے انداز میں، اپنے سٹائل میں، اپنی ریڈنگ میں، اپنی پڑھائی میں اس طرح کے رول ماڈل اتنا سیٹ کرنا چاہیے کہ بچے آپ کو فالو کریں. بیکم گولڈن چائلڈ. بالکل. اور سر ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اگر ہم اسکول تک دیکھتے ہیں کہ آپ گرلز اسکولس میں پڑھے ہو، پھر کالج بھی آپ کو جو ہے وہ خواتین کا الگ مل جاتا ہے. یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں جا کے ہمارا کہیں نہ کہیں انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے میل ٹیچرز کے ساتھ. تو ہمارے میل ٹیچرز کا اسپیشلی اگر میں بات کروں تو ان کا رویہ، ان کے گیسچر، ان کے بات کرنے کا اور ان کا ہماری تھرو آؤٹ جرنی میں، لائف کی جرنی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے. جی بالکل. ٹیچر جو ہے جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے ان کے اساتذہ ڈیفینیٹلی عظیم اساتذہ تھے. نو ڈاؤٹ. اور ٹیچر مسٹ بی اے رول ماڈل. میں ایڈمٹ کرتا ہوں چونکہ اتنا میں نے 36 سال میں نے ٹیچ کی ہے اور اب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے جی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جی. اور اس کی ذمہ داری ایز اے ٹیچر میں خود لیتا ہوں. ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ ظاہر ہے معاشرے میں ایک معاشی کمپٹیشن ہے، میٹیریلزم ہے،
اس نے ٹیچر کو بھی افیکٹ کیا ہے. لیکن اس کا ایک پہلو اگر میں اپنی سروس میڈم بیٹھی کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہماری سیلریز کیا تھیں. اب ماشاءاللہ ٹیچرز کی سیلریز بڑی ہینڈسم ہیں اور بے شمار اور اپرچونٹیز بن گئی ہیں. وہ ایوننگ کلاسز پڑھاتے ہیں, بہت سارے ادارے کھل گئے ہیں. تو یہ شکایت کرنا کہ جی ایک فائنینشیل پریشر بہت ہے, تو زندگی میں آپ کے اوپر بے شمار دباؤ بھی ہوتے ہیں, ریسپانسبلٹیز بھی ہیں. بٹ دس از نو ایکسکیوز فار یور پروفیشنل obbligations. اور دوسری بات کہ ٹیچر کے لیے یعنی یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے, اس کے لیے کمپیٹنٹ ہونا, اپنے سبجیکٹ میں ویل وارسڈ ہونا. بالکل. اور یونیورسٹی کالج کا ٹیچر جو ہے اس کو تو ایک بڑا ایک وولیٹائل ہونا چاہیے. اور اپنے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم جب یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں نا تو اس طرح کی ایج میں ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ہمیں ہر طرح کی چیز, تو اس میں ہمارے اساتذہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اساتذہ چاہے کسی بھی طرح آپ کو ان کو ہمیشہ سے ایڈمائر کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اسٹوڈنٹس اسپیشلی میں ایک ریکویسٹ ہمیشہ سے کرتی ہوں, چاہے میں اپنے پروگرام میں بیٹھی ہوں یا کہیں پہ بھی, رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.